बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 जनवरी और पाकिस्तान में इतवार की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रखते हैं, जहां पर सदर ट्रंप की सदारत के 5वें दिन पूरे मुल्क में तूफान बरपा है। ऐसे है जैसे कि जलजला आया हो। जी हाँ, पूरे मुल्क के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बग़ैर कागजात के तारकीन वतन क़याम पज़ीर हैं पूरे अमेरिका के अंदर, वो भले कोई कामकाज कर रहे हैं या वैसे ही इलीगली वो अमेरिका के अंदर स्टे कर रहे हैं, उन तमाम को राउंड अप किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उन्हें घंटों के अंदर अंदर तमाम प्रोसेस पूरा करके डिपोर्ट किया जा रहा है। शायद इतनी तेज़ी से ये पकड़ दकड़ और उसके साथ साथ ये जो डिपोर्टेशन है, ये जो डिपोर्ट किया जा रहा है लोगों को, ये शायद पहले अमेरिकी तारीख में ये जो स्पीड है और ये जो मैसिव स्केल है, ये पहले ना देखा गया हो। हर जगह से वीडियोज़ इमर्ज हो रही हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से लोगों को हर जगह से पकड़ा जा रहा है। कोई किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालते हुए नज़र आता है तो उसके कागजात वहाँ चेक किए जाते हैं। अगर कागजात नहीं है तो उसे वहाँ से पकड़ के उस सेंटर पर लेके जाया जाता है, जहाँ पर चंद ही घंटों में, वहाँ जज पहले से बैठा हुआ है, चंद ही घंटों में उसको जज के सामने पेश किया जाता है, ऑर्डर्स लिए जाते हैं और फौरी तौर पर उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऑलरेडी सुनने में आया है कि एयरलाइंस के साथ भी इस तरह के अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं। स्पेशल जहाज़ जो है वो भी उसी तरीके से पूरे के पूरे जो इन लोगों को डिपोर्ट करने के लिए उसके इंतज़ामात किए गए हैं। अब तो जो साथ वाले मुल्क हैं वो भी हाथ खड़े करते जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैक्सिको है वो कहता है कि हम अपने लोग तो ले लेंगे जो आप डिपोर्ट करेंगे, हम इंडियंस को कैसे लें, हम दूसरे लोगों को कैसे लें। इर्द गिर्द भी एक इस सारी बात का जो इर्ताश है वो महसूस किया जा रहा है, क्योंकि लाखों लोगों को डिपोर्ट करने के ऊपर सदर ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या उन्होंने जो इसके ऊपर लोग लगाए हैं, जिनको इसका इंचार्ज बनाया है, वो दिन रात इस काम पर लगे हुए हैं। जाहिर है जब ये इन्फ्लक्स आएगा एक किस्म का, अमेरिका से तो निकलेगा लेकिन दूसरे मुल्कों पर जाएगा, तो इसके गहरे असरात होंगे, इक्तिसादियात पर भी होंगे, ओवरऑल जो लाइवलीहुड है लोगों की उस पर भी होंगे, इकॉनमीज़ पर भी होंगे। अभी तक हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है या बड़ा वाहिद मुल्क है जिसने खुद से वॉलंटियर किया है कि हम अपने बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको वापस ले जाते हैं। लेकिन अब मसला हिंदुस्तान का ये है कि हिंदुस्तान के कमो बेश कोई 10 लाख से भी शायद ज़्यादा इलीगल लोग हों। ये अभी कोई हतमी नंबर नहीं है, लेकिन जितनी तादाद में पाकिस्तानी पूरे के पूरे सारे के सारे पाकिस्तानी अमेरिका में हैं, उससे बड़ी तादाद में गालिबन शायद जो हिंदुस्तानी हैं इलीगली अमेरिका के अंदर हैं, उनकी तादाद टोटल नंबर ऑफ़ पाकिस्तानी जो लीगल हैं इलीगल हैं उन सबको भी मिला लें तो तब भी हिंदुस्तान के सिर्फ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी तादाद शायद अमेरिका में ज़्यादा हो। हिंदुस्तान मेरा ख्याल है जो ऑफ़र कर रहा है वो स्मार्ट प्ले कर रहा है सदर ट्रंप के साथ, उनके ख़यालात को जानते हुए, उनकी तबीयत को जानते हुए और तमाम सिचुएशन को भांपते हुए। जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कहा कि हम अपने लोग खुद लेकर वापस जाने को तैयार हैं। इससे ये लगता है कि शायद वो 10% लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएं या शायद इससे भी कम, और उनकी कोशिश होगी कि बाकी 90% लोग यहीं रह जाएं। जब हिंदुस्तान ये खुद ऑफ़र करेगा तो शायद फिर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ या हिंदुस्तानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ उस तरह का सख्त ऑपरेशन ना हो। मुझे लग रहा है कि ये इसके पीछे नुक्ता है जिस वजह से नरेंद्र मोदी ने खुद ही ऑफ़र कर दिया। बहरहाल ये ख़बर आपके सामने इसलिए रखनी थी कि आपको ये अंदाज़ा हो कि अमेरिका में आप देखिए कि एक नया सदर आया और उसकी एक पॉलिसी है और वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, और यकीन रखिए कि अमेरिका की एक बड़ी तादाद एटलीस्ट 50% के करीब वोट यहाँ पर रिपब्लिकन होता है, 50 के करीब ही, थोड़ा बहुत मार्जिनली आगे पीछे वोट होके कोई भी एक जीतता है। कोई यहाँ 90% और 60% या 70% और 30% का गैप नहीं होता वोटों का। तो एक बड़ी तादाद अमरीकियों की जो है वो सदर ट्रंप की इन पॉलिसी से अग्री नहीं करते। इसी तरह हो सकता है इनकी पेंटागन के अंदर जो जनरल्स हैं या जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी उसी तरह से एक बड़ी तादाद सदर ट्रंप के इन इक़दामात को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कोई जनरल बाजवा नहीं है जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मिल रहा हो,
جو جعلی جھوٹی خبریں فیڈ کر رہا ہو اپنے ہی پرائم منسٹر کے خلاف. یہاں پر کوئی ایسا چودھری نظام الدین نہیں ہے جو اپنے ہی ایف بی آر کو, جو اپنے ڈپارٹمنٹس کو کچھ نہ کرنے دینے کے لیے احکامات دے رہا ہو کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, بس پرائم منسٹر کی بات سنیں اور کان سے نکال دیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری حکومت نے گندم امپورٹ کرنی تھی, گندم کی کمی تھی, اور غالباً 32 یا 36 میٹنگ پرائم منسٹر عمران خان نے اٹینڈ کی تھیں, چیئر کی تھیں, اور ان میں جو سیکرٹری تھے فوڈ کے, جنہوں نے اس ساری امپورٹ کو دیکھنا تھا, وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے. اور اس کے بعد وہ سیکرٹری صاحب جو تھے ان کو الیکشن کمیشن کا سیکرٹری لگایا گیا, اور یہ پتہ چلا کہ وہ چودھری نظام الدین صاحب کا خاص آدمی تھا. آپ سوچئے کہ ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ 32 سے 36 میٹنگ, میں ان میٹنگز میں شامل ہوتا تھا, اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ پرائم منسٹر اور ان کا پورا جو بھی پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ وقت پر گندم منگوائی جا سکے. لیکن کیونکہ جنرل باجوہ کے احکامات تھے کہ ہر صورت عمران خان کی حکومت کو فیل کرنا ہے, تو بیوروکریسی ان معاملات کے اندر قانونی جو منہ شگافیاں ہیں وہ نکال رہی تھیں. وہ وہاں پر اتنے کی مل رہی ہے, وہاں پر اتنے کی مل رہی ہے, یہ خرید لیں گے تو یہ نیب کا کیس بن جائے گا, یہ کریں گے تو یہ بن جائے گا. مقصد ایک تھا کہ گندم وقت پر نہ آئے, کرائسس کھڑا ہو اور عمران خان کی حکومت کو چلتا کریں. تو جنرل باجوہ پیچھے سے بیٹھے ڈوریاں کھینچ رہے تھے. آپ کو صرف یہ جو میں نے صدر ٹرمپ کی آپ کو خبر دی ہے کہ کیسے پورے ملک کے اندر یہ امیگریشن کا جو ڈپورٹ کرنے کا کام ہے, میں نے آپ کو کہا کہ بہت سارے, بڑی تعداد میں امریکنز جو ہیں وہ اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے. اور امریکہ کا جو اوور آل سسٹم ہے, اسٹرکچر ہے, یہاں کی ایگریکلچر, یہاں کی ہاؤسنگ کی انڈسٹری, پہلے ہی امریکہ میں جو پچھلا سال گزرا ہے وہ پچھلی 3 دہائیوں میں, جی ہاں 30 سالوں میں سب سے کم گھر جو ہیں وہ پچھلے سال میں بکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ کے بعد گھروں کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ امریکہ میں بہت زیادہ ہو گئی ہے, جس وجہ سے 30 سالوں میں 3 دہائیوں میں سب سے کم گھروں کی جو فروخت ہے, سیل ہے, وہ پچھلے سال میں ہوئی ہے. اب جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے آلریڈی اس میں جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے امریکہ میں. آپ جب الیگل امیگرینٹس کو نکال دیں گے تو جو اس کے اندر مزدوری کی کاسٹ ہوگی وہ اور بھی بڑھ جائے گی, کیونکہ جو الیگل امیگرینٹس ہیں وہ کم پیسوں پر کام کر لیتے ہیں. تو امریکہ کو نہ صرف فکری طور پر لوگ اس کے خلاف ہیں بلکہ اقتصادی طور پر بھی اس کے نقصانات ہوں گے. لیکن غور کیجئے, صدر ٹرمپ نے ایک فیصلہ کیا اور وہ چند ہی گھنٹوں کے بعد امپلیمنٹ بھی ہوا اور وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں 77 سال میں چودھری صاحب آگے رکھتے تو سیاسی آدمی کو ہیں, لیکن پیچھے تمام بیوروکریسی, تمام عدالتیں, سب کچھ اگر پاکستان میں ہوتے تو چودھری نظام الدین صاحب نے ابھی تک کسی وکیل کو کھڑا کرنا تھا. اس وکیل نے پٹیشن کرنی تھی اور عمران خان کے یا کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا, ان کے ان احکامات کے خلاف عدالت سے اسٹے آرڈر لے لینے تھے. اور لگنا آپ کو یہ تھا کہ یہ افتخار چودھری یا کوئی اور لڑ گیا ہے پرائم منسٹر کو, لیکن اصل میں پیچھے چودھری نظام الدین لڑ رہے ہونے تھے. تو بھلے ایف بی آر کی بیوروکریسی ہو, یا میں نے آپ کو فوڈ منسٹری کے سیکرٹری کی بات کی, یا بھلے عدالتیں ہوں, چودھری صاحب نے ہر صورت وزیر اعظم کو فیل کرنا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ یہ تمام سیاستدان جو ہیں یہ انکمپٹنٹ بھی ہیں اور کمپرومائزڈ بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر ان کو بار بار واپس آ کر اقتدار سنبھالنے کا موقع ملتا ہے. اگلی خبر جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. بلوچستان کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے. احتجاج کی وجوہات آپ کو پتہ ہی ہے, مسنگ پرسنز, مارنگ بلوچ اور دوسرے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ تمام آواز اٹھائے ہوئے ہیں. لیکن ریاست کا رسپانس چیک کیجیے. ریاست ان کی اشک شوئی نہیں کر رہی, اور اشک شوئی کا مطلب وہ ٹپیکل ہمارا طریقہ واردات نہیں ہے کہ کمیشن بنا دیں پھر سنیں یا نہ سنیں, بلکہ ریاست کو حقیقی طور پر ان کی اشک شوئی کرنی چاہیے. مطلب کہ ایک ہائی پاورڈ کوئی نیگوسیشن کا فورم بنائیں جہاں پر ان کی داد رسی کی جائے اور چند دنوں کے اندر کی جائے. جیسے دوسری طرف صدر ٹرمپ اپنی بات پہ امپلیمنٹ کر رہا ہے, یہ تمام مسنگ پرسنز اگر مسنگ ہیں تو پھر یہ کسی نہ کسی کی تحویل میں ہیں, تو فوری طور پر ان کو یا تو عدالتوں میں پیش کیا جائے یا ان کے ورثاء کے حوالے کیا جائے. اور یہ کرنے کی بجائے ہم نے کیا رسپانس دیا ہے؟ ہمارے چودھری نظام الدین صاحب کا رسپانس یہ ہے کہ انہوں نے چاغی کے جو ضلعی ہیڈ کوارٹر دلبدین ہے اس کے اندر انہوں نے انٹرنیٹ تو پہلے ہی بند کیا ہوا تھا موبائل فون کا, اب انہوں نے موبائل فون کی سروس بھی بند کر دی ہے.
یہ ریئیکشن ہے ہماری طرف سے تاکہ وہاں پر جو بہت بڑا ایک بلوچستان، اس میں ظاہر ہے پشتون بھی ہوں گے، بلوچ بھی ہوں گے، جو بلوچستان کے لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے مسنگ پرسنز کے خلاف، اس میں لوگوں کے پاس سروس نہیں ہوگی، فون نہیں کر سکیں گے، ویڈیوز جو ہیں وہ نہیں چڑھ سکیں گی انٹرنیٹ کے اوپر، تو پوری دنیا کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ وہ کبوتر اور بلی والی معاملہ ہے کہ دیکھ کر آنکھیں بند کرنا۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ نے انٹرنیٹ بند کر لیا، موبائل کی سروس بند کر لی، ان فونز کے اندر بیٹری بھی ہے اور کیمرہ بھی ہے، وہ یہ ساری ویڈیوز بنائیں گے، ٹھیک ہے آپ آج انہیں نہیں چڑھنے دیں گے، آج کم ویڈیوز چڑھ جائیں گی، 2 دن بعد انٹرنیٹ کھلے گا، یا وہ لوگ جب کسی ایسے علاقے میں جائیں گے جہاں انٹرنیٹ ہوگا تو وہ وہاں سے وہ ویڈیوز چڑھا دیں گے۔ جیسے آپ نے 26 نومبر کو بھی یہ انٹرنیٹ بند کر کے، لائٹیں بند کر کے قتل و غارت کی، لیکن کیا وہ ویڈیوز چھپ گئیں؟ بعد میں وہ سرفیس ہوئیں اور لوگوں نے شیئر کی، یہ بھی ہونا ہے۔ تو خدا را بلوچستان کے بارے میں ایک دفعہ پھر سوچئے، اپنی انا اور ضد میں پورے ملک کو تباہ مت کیجیے۔ بلوچستان کے معاملے پر ہوش کے ناخن لیں، آپ پہلے ہی بہت دور نکل گئے ہیں، اور اب تو یہ اتنے بڑے اجتماع میں مجھے ایک بھی پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ اس سے بڑی تکلیف کی بات کیا ہوگی؟ لیکن آپ ہیں کہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے اور اس چیز کو اور بڑھا چڑھا رہے ہیں کہ معاملات اور خراب ہوں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ خبر سن کے۔ قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں، ظاہر ہے اس میں شاید سینٹ کے بھی اراکین ساتھ ہی ہوں گے، جو اراکین پارلیمنٹ ہیں قومی اسمبلی کے، وہ 200% کے قریب اپنی تنخواہیں اور مراد جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ آپ درست سن رہے ہیں، اور اس میں ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہیں۔ اس میں بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بھی کوئی 90-95 لوگوں میں سے کوئی 70 کے قریب لوگ جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے بھی غالباً شاید ان پر دستخط کر رکھے ہیں یا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ فائنانس کمیٹی نے اس کو اپروو کر دیا ہے اور اب یہ اگلے لیولز کے اوپر جو منظوری ہے اس کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اگر تو عمران خان اس وقت جیل میں نہ ہوتے تو وہ اس چیز کے اوپر فوری طور پر بیان جاری کرتے اور کان بھی کھینچتے اپنے ان تمام لوگوں کے جنہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے ان کے اوپر دستخط کیے ہیں یا اس معاملے کو ہونے دیا ہے۔ ایک طرف پورے ملک کے اندر غریب کی حالت یہ ہے کہ میں آج کی آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں کہ سبزی منڈی کے اندر ایک کسان جس کے پاس 50 من کے قریب گوبھی تھی، جی ہاں کالی فلاور گوبھی، وہ بیچنے آیا تھا۔ اس کی گوبھی جو تھی وہ فی کلو 2 روپے کی بک رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میری تو کاسٹ بھی 7-8 روپے سے کم نہیں ہے، تو میں 2 روپے کی کیسے بیچ دوں؟ جب اس کو ریٹ صرف 2 روپے کا لگا تو اس نے وہاں وہ فری بانٹ دی، تنگ آ کے پوری کی پوری، جس بھی وہ کارٹ پہ لایا تھا، ٹرالی پہ لایا تھا، اس نے پوری کی پوری وہاں خالی کر کے فری میں بانٹ دی۔ اس نے کہا 2 روپے میں تو مجھے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ ایک طرف یہ حالات ہیں کہ جو آپ کا کسان ہے اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، اور دوسری طرف آپ کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں اکراس دا آئل، یہ نہیں کہ اس میں کوئی ایک جماعت ہے، اکراس دا آئل میں اس لیے کہوں گا، شرارت تو یہ نون لیگ کی ہے لیکن اس میں تحریک انصاف کے لوگوں کے بھی سگنیچرز ہیں۔ کوشش کریں گے جلد کہ ایسے تمام لوگوں جنہوں نے یہ سگنیچر کیے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے رکھیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ کتنی خوبصورت پولیٹیکل ایک مہم ہے۔ آپ 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ کوئی اور جماعت ہو اور اس کے اتنی بڑی تعداد میں ایم این ایز نے سگنیچر کیے ہوں، اور کوئی شخص جو اس پارٹی سے بلانگ کرتا ہو اس پر اتنی کھل کے تنقید کر سکتا ہو۔ یہ خوبصورتی تحریک انصاف کی ہے، اصل میں یہ خوبصورتی عمران خان کی ہے۔ اگر انہیں کوئی جا کے شکایت لگائے گا کہ شہباز گل نے آپ کے 70% ایم این ایز نے جو فیصلہ کیا اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی، میں ابھی آپ کو پورے کانفیڈنس سے بتا رہا ہوں، وہ میری ستائش کریں گے نہ کہ تنبیہ کریں۔ وہ یہ کہیں گے کہ درست کیا ہے، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو قوم کا پیسہ ہے اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام ایم این اے سے گزارش کروں گا کہ ابھی ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ نون لیگ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے تو یہ شرارت اسی لیے کی ہے کہ وہ تو یہاں لوٹنے آئے ہیں، کھانے آئے ہیں، لیکن آپ عمران خان کی پارٹی کے اوپر، نشان کے اوپر، ان کے ٹکٹ پر جیت کر آئے ہیں، ان کے نام پر عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ آپ اس طرح کی بھونڈی حرکت کے اندر شامل مت ہوئیے۔ 200% آپ اپنی مراد بڑھا رہے ہیں جب پورا ملک قرضے میں ڈوب رہا ہے اور غریب آدمی کے پاس 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ جنہوں نے بھی سگنیچر کیے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ یہ واپس لیں اپنے سگنیچر، اس سے ڈسٹنس کریں، اور میں کنڈیم بھی کروں گا اس تمام بیہیویئر کو اور اس سوچ کو
جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیت کے اسمبلی کے اندر تو پہنچ جائے لیکن ان کے اوپر نظریے کا کوئی رنگ نہ چڑھے۔ اب آپ غور کریں، جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے 95% آبادی مورلی کولیپس کر گئی ہے، تو آپ غور کیجئے کہ اگر ہماری اتنی بڑی تعداد میں جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں یا ممبران ہیں، اگر یہ رپورٹڈلی ہے، ظاہر ہے میرے سامنے ڈاکومنٹ نہیں ہے، اگر یہ انہوں نے سائن نہ کیے ہوئے تو ہم معذرت کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے کہ نہیں سائن کیے۔ جو اس وقت پارلیمنٹ کو کور کرنے والے صحافی ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کے 60 سے 70% MNAs نے سائن کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو پھر اس سے بڑی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ اس نظریے میں کسی صورت بھی سوائے بات چیت کے آگے شامل نہیں ہوئے۔ اگلی خبر جو ہے وہ عرفان صدیقی صاحب کا ایک تگڑا بیان ہے، اور وہی دے سکتے ہیں کیونکہ اور تو کسی کو نون لیگ میں یہ جرت نہیں ہے۔ وائس رائے محسن نقوی آج کل امریکہ پدھارے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں اب عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنے طور پر امریکہ گئے ہیں، وہ کسی کی اجازت سے یا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے وہاں نہیں گئے، اپنے طور پر گئے ہیں۔ اور عرفان صدیقی نے ایک اور بھی بھانڈا پھوڑ دیا ہے جس میں بلاول زرداری کو بھی رگڑ کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی سرکاری دعوت نامہ صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نہیں آیا، بہت سے لوگ خود مینج کر کے وہاں پہنچے تھے، اور امریکہ سے کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے محسن نقوی کو بھی رگڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول زرداری صاحب کو بھی انہوں نے ساتھ ساتھ رگڑ دیا۔ اچھا، یہاں میں نے آپ کو ایک اور بھی اندر کی خبر دینی ہے کہ ایک اور بہت ہی اہم شخصیت، نام میں نہیں لوں گا، اب آپ کئی دفعہ جب میں نام نہیں لیتا تو آپ کہتے ہیں آپ نام نہیں لے رہے، آپ ڈر رہے ہیں۔ آپ ایک بات سمجھیے کہ بہت ساری خبریں ہوتی ہیں جو کسی نے دیکھیں اور یا کوئی اس کا پریوی ہے لیکن میرے پاس ان کا ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ اب اگر تو اخلاقیات ہو ان لوگوں میں اور وہ کسی نے دیکھی اور وہ سچ ہے تو یہ اس سے نہ مکرے، یہ تو منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ کل کو آپ کو سو کریں گے عدالت میں اور کہیں گے کہ ڈاکومنٹس لائیں، تو ڈاکومنٹس تو میرے پاس نہیں ہیں۔ تو بہت ساری خبریں جب آپ کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں جن میں ہمارے پاس کاغذات نہیں ہوتے، تو پھر قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ان کے نام نہیں لیے جاتے، اور کوئی وجہ ایسی نہیں ہوتی کہ کسی کا ڈر ہوتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور کیونکہ اگر تو آپ کے سامنے کاغذات ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ 60 سے 70% جو ممبران نیشنل اسمبلی ہیں انہوں نے اس پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے غالباً رپورٹر یہ خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے اس پر سائن کیے۔ اب میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، تب تک نہیں لے سکتا جب تک وہ لسٹ میرے سامنے نہ ہو، تو لیکن اب کیونکہ بہت ہی مصدقہ صحافیوں نے یہ دیکھ کر بتایا ہے، اس لیے میں خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح اب جو اگلی خبر رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان سے ایک بہت ہی اہم شخصیت جن کا خوبصورت لگنے کا مقابلہ ہماری باجی مریم نواز کے ساتھ ہے، مطلب کہ خوبصورت یا آپ یہ کہیے کہ ایک دلکش پرسنالٹی، ایک باروب یا ایک اٹریکٹیو ایک پولیٹیکل پرسنالٹی لگنے کا ان کا مقابلہ وہ خود سے انہوں نے اپنے دل میں بنایا ہوگا، اور وہ امریکہ میں آپ نے ان کے بارے میں اطلاعات آپ کو آئی ہوں گی کہ وہ امریکہ میں وہ شخصیت ہیں، اور وہ شخصیت جو ہے وہ امریکہ میں غائب ہیں پچھلے چند دن سے۔ وہ اصل میں یہاں پر ایک پلاسٹک سرجری جو ہے وہ شخصیت وہ کروا رہی ہے۔ پلاسٹک سرجری جو ہے وہ نیو یارک کے اوپر بوسٹن کا جو علاقہ ہے اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں پر وہ پلاسٹک سرجری جو ہے وہ رونما ہوئی ہے، اور اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، لیکن میں نے جیسے کہا کہ امریکی قانون میں بھی آپ کسی کی جو میڈیکل ڈیٹیلز ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، یہ قانونی طور پر جرم ہے، اس لیے جس نے مجھے خبر دی وہ مجھے اور تفصیلات نہیں دے سکتے، اور میں بھی آپ کے سامنے مزید تفصیلات نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم شخصیت جس کا نام میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا وہ پلاسٹک سرجری کروانے میں یہاں پر مصروف ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آج ملک ریاض کو تمام لوگ کرپٹ کہہ رہے ہیں، اور ملک ریاض کے خلاف نون لیگ بھی بیان دے رہی ہے اور پاکستان کے ملٹری جنرلز بھی دے رہے ہیں، لیکن حال ہی میں آپ کو پتہ ہے، حال کا مطلب ہے 2023 کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جب دبئی کے اندر ملک ریاض کی نواز شریف سے ایمریٹ ہلز کے اندر ملاقات ہوئی تھی۔ ایمریٹ ہلز میں غالباً اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادوں کا رہائش گاہ ہے، تو اس وقت وہی ملک ریاض اچھے تھے جب ملک ریاض نے 18 ارب میں وہ پراپرٹی خریدی جس کی قیمت اصل میں محض 9 ارب تھی، تو تب ملک ریاض ٹھیک تھے، لیکن
آج وہی ملک ریاض جو ہیں وہ کرپٹ ٹھہرائے گئے ہیں، کیونکہ اس کو کرنے سے فائدہ ہوتا ہے بیانیے کا اور عمران خان کے خلاف کیسز بنانے میں اور یہ تمام جھوٹ بولنے میں بیانیہ سیدھا چلتا ہے۔ ورنہ جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بہت دفعہ کہا کہ اگر ملک ریاض کرپٹ ہیں تو پاکستان کے درجنوں ملٹری جنرلز نے ان کے پاس نوکری کر رکھی ہے۔ اب ملک ریاض خود تو سارا کچھ نہیں کرتے ہوں گے، وہی جنرلز ہی ان کے لیے کام کر رہے ہوں گے، تو پھر اگر وہ سارے کرپٹ ہیں تو پھر سوچئے ایک بہت بڑا ادارہ ہے فوج کا، انہوں نے ان کے خلاف ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اور صرف یہ فوج ملٹری سے نہیں ہے، ایئر فورس سے بھی لوگ ان کے پاس نوکری کرتے رہے ہیں، ان کے پاس نیوی میں سے بھی کرتے رہے ہیں، بیوروکریٹس بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر اتنی بڑی کرپشن ہو رہی تھی اور اتنے سالوں سے ہو رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پچھلے جو آرمی چیفز تھے یا ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ تمام کے تمام آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اس کرپشن پر، اور اگر آنکھیں بند کیے ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کرپشن کا وہ حصہ تھے۔ تو اس لیے یہ جو منجن ہے یہ بکنے والا ہے نہیں، لیکن بہرحال اب یہ منجن بیچا جائے گا۔ میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ یہ کبھی بھی کسی صورت ملک ریاض کو ایکسٹراڈائٹ کروا کے نہیں لانا چاہیں گے، نہ لا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پر یہ منجن ضرور بیچیں گے۔ آخری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، سیاسی معاملات پر اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف سے بات نہیں کرے گی، پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کی غلط فہمی آنے والے دنوں میں دور کر دی جائے گی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنانا آسان نہیں ہے، اگر پی ٹی آئی تقاضا کرے گی ہم بنا دیں گے، لیکن پھر ممبران ہماری مرضی کے ہوں گے، مطلب کہ فیصلہ ہماری مرضی کا ہوگا، جوڈیشل کمیشن کا جو اس میں سے باہر چیز نکلے گی وہ ہماری مرضی کی نکلے گی۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔